तीनों सियासी जमातों के रहनुमाओं ने अवामी और कौमी इशूज पर भरपूर ऑपोजिशन करने का उसूली फैसला किया। हम इसकी शुरुआत पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों से कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फरिया अजीज। शुरुआत पार्लियामेंट से हो चुकी है। फेस ऑफ नाज़रीन, आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई। 2 माह पहले तक आपस में मीठी मीठी बातें करने वाली जमातें आज किसकी जबान बोल रही हैं? उसके बाद बात होगी सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी की। सदर साहब ने किस किस की खंचाई की और क्या सिंध में पीपल्स पार्टी तकसीम होने जा रही है? और आखिर में शाह महमूद कुरैशी किसके साथ हैं? वेलकम टू न्यूज़ बीट। वही कारवां, वही रास्ते, वही मंजिलें, वही राहगुज़र, मगर अपने अपने मकाम पर कभी हम नहीं, कभी तुम नहीं। आज कौमी असेंबली में एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सख्त तल्ख कलामी और गालम गलोच हुई और नौबत हाथापाई तक उतर आई। पाकिस्तान की सियासत में दोनों जमातों के दरमियान महाजराई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दोनों जमातें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल इस तरह खड़ी हो चुकी हैं जैसे इंतखाबी अमल शुरू ही हो चुका है। जबकि हम आपको याद दिलाते जाएं कि सिर्फ 2 माह पहले ये मंजर था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में दूरियां बढ़ चुकी थी और एमक्यूएम हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा हो चुकी थी, जबकि मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही थी। दोनों जमातें अवाम के सामने शेरो शकर नजर आ रही थी। 6 जुलाई को मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सेनेटर इसहाक डार और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं के दरमियान एक मुलाकात हुई थी जिसमें उन्होंने माजी की तलखियों को भुलाकर अवाम के मफाद में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने नहीं किया था। देख लीजिए इस मुफाहमत के बारे में एमक्यूएम के रहनुमा हैदर अब्बास और सेनेटर इसहाक डार ने क्या कहा था। सियासी जमातों के रहनुमाओं ने पाकिस्तान भर के मुंतखब ऐवानों के जरिए आईनी और कानूनी दायरे कार में रहते हुए अवामी और कौमी इशूज पर भरपूर ऑपोजिशन करने का उसूली फैसला किया। चुनाचे इस ज़िम्न में सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में मुत्तहिद होकर कौमी और अवामी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करने का उसूली फैसला किया गया। एक तरफ ज़ाती कुछ रंजिशें हो सकती हैं, कुछ रिजर्वेशंस हो सकती हैं, और दूसरी तरफ मुल्की मुफाद और जो इस वक्त इशूज़ हैं पाकिस्तान को, मैं समझता हूँ कि कौमी मुफाद इस बात का तकाजा करता है कि हम उससे बालातर होकर इस वक्त उनके लिए काम करें और इसी का फैसला हुआ है। हम कंबाइंड ऑपोजिशन के तौर पे काम करेंगे। ये बहुत बड़ी एक हमारी पॉजिटिव मूव है। मगर गुज़िश्ता चंद दिनों में एक बार फिर हालात ने करवट ली है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोबारा इत्तेहादी बन चुके हैं और एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सियासी तल्खी बढ़ती ही जा रही है और कौम हैरान और परेशान है कि ये पल ही पल में क्या माजरा हो गया है। एमक्यूएम की हुकूमत में वापसी के 3 दिन बाद 8 अक्टूबर को एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने मियां नवाज शरीफ पर हुकूमत के खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगाया और कहा कि वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम इत्माद लाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने क्या फरमाया वो भी देखिए। आयशा अहद मलिक के साथ जिस खानदान ने जो बड़ा जुल्म किया है, उन लीडरों के ये करतूत बताना चाहता हूं कि वो आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत, मौजूदा जमहूरी हुकूमत के खिलाफ अदम तहरीक लाने के लिए पीपल्स पार्टी के किन किन लोगों से क्या क्या साजिशें कर रही है, इसका इल्म पीपल्स पार्टी के बाशऊर लीडरों को भी है। और ये वो अल्फाज हैं जो वापस नहीं लिए गए। आपको याद होगा असफंदियार साहब के हवाले से जो अल्फाज कहे गए थे वो तो वापस ले लिए गए थे, तो ये अल्फाज अपनी जगह पर कायम हैं। जबकि एमक्यूएम के रहनुमा फैसल सब्जवाई ने भी मुस्लिम लीग नून पर आयशा अहद मलिक के हवाले से सख्त तनकीद की। उन्होंने क्या कहा वो भी देखिए। एमक्यूएम ने और कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने इंतहाई सख्त नोटिस लिया है जो लाहौर में आयशा अहद मलिक के साथ ज्यादती हुई है। ताकत का, कानून का
اختیارات کا بیجا استعمال وہاں پر کیا گیا ہے، جس کی نہ صرف ہم شدید ترین مذمت کرتے ہیں بلکہ ہم یہ بھی بتلاتے چلیں کہ ہم ہر اویلیبل فورم پر اس مسئلے کو اٹھائیں. ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ حلیف بننے کا عزم کرنے والے اب ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہیں، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ فیس آف. ایک نظر مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے ماضی پر بھی ذرا ڈالتے چلیں. نومبر 1990 میں پہلی بار ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون میں دوستی ہوئی. ایم کیو ایم نواز شریف مخلوق حکومت میں شامل ہوئی. جون 1992 میں دونوں جماعتوں میں اختلافات پیدا ہو گئے. اختلافات کے بعد ایم کیو ایم حکومت سے باہر آ گئی. فروری 1997 میں ایک بار پھر ایم کیو ایم مسلم لیگ نون کی اتحادی بنی. ستمبر 1998 میں دونوں جماعتوں میں پھر تلخیاں پیدا ہو گئیں. سندھ میں گورنر راج پر ایم کیو ایم حکومت سے باہر چلی گئی. ایم کیو ایم کی پیپلز پارٹی حکومت سے علیحدگی کے بعد دونوں جماعتیں ایک دفعہ پھر قریب آئیں اور 6 جولائی 2011 کو دونوں جماعتوں نے متحد رہنے کا عہد کیا. دونوں جماعتوں نے مشترک اپوزیشن پر بھی اتفاق کیا. 5 اکتوبر 2011 کو ایم کیو ایم موجودہ حکومت میں شامل ہو گئی. ایم کیو ایم کی حکومت میں واپسی سے دونوں جماعتوں میں پھر تلخیاں پیدا ہو گئی. ملک میں ایک بار پھر مفاہمت کی سیاست کی جگہ تصادم کی سیاست عروج پر دکھائی دے رہی ہے. اس وقت جبکہ عوام بے انتہا مسائل کا شکار ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں عوامی مسائل کے حل کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے لڑنے میں ہی مصروف ہیں. عوام اپنی سیاسی جماعتوں کی آپس کی اس محاذرائی پر حیرت زدہ تو ہے ہی، اور ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام جمہوری نظام سے مایوس ہی نہ ہو جائیں. اس حوالے سے دیکھتے ہیں ایمن خان کی رپورٹ. دنیا بھر میں پارلیمان اگرچہ عوامی مسائل کے حل کا فورم ہوتا ہے، تاہم پاکستان میں پارلیمنٹ کو عوامی مسائل کے حل کے لیے کم اور سیاسی اکھاڑے کے طور پر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں قائد حزب اختلاف چودھری نثار کے خطاب میں ایم کیو ایم کے متعلق سخت الفاظ پر مسلم لیگ نواز کے رہنما عابد شیر علی اور ایم کیو ایم کے رہنما ساجد احمد کے درمیان گالم گلوچ ہو گئی اور نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی. مگر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ہماری پارلیمانی روایت کے عین مطابق ہے. چند ماہ پہلے اسی طرح کی سیاسی دھینگا مشتی کا مظاہرہ اس وقت دیکھنے میں آیا جب چودھری نثار قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم پر برس پڑے، اور پھر وسیم اختر اور حیدر عباس رضوی نے پارلیمنٹ کے باہر چودھری نثار اور ان کی جماعت کو وہ جواب دیا کہ الامان الحفیظ. یہی پارلیمان بجٹ کے موقع پر روٹیاں اور چوڑیاں پھینکنے کی روایت بھی ڈال چکی ہے، اور مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہونے کی صرف امید ہی کی جا سکتی ہے. کیا قوم اپنے قیمتی ووٹوں کے ذریعے اس لیے پارلیمنٹ منتخب کرتی ہے کہ وہاں سیاسی کشتیاں لڑی جائیں اور عوامی مسائل کو گالم گلوچ میں اڑا دیا جائے؟ نیوز بیٹ کے لیے ایمن خان، سما، اسلام آباد. اور اس پر بات کرنے کے لیے ویری وارم ویلکم ٹو مشاہد اللہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر ہیں، اور آصف حسنین صاحب متحدہ قومی موومنٹ لیڈر ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو بوتھ آف یو جینٹلمین. سب سے پہلے اور ہمیں جوائن کریں ساتھ ہی ساتھ بتاتے چلوں، زاہد خان صاحب اے این پی سے آپ کا تعلق ہے. ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو. مشاہد اللہ صاحب، 6 جولائی کو جو میٹنگ ہوئی اس میں آپ بھی شامل تھے. کیا باتیں ہوئی تھی کہ اس کا نتیجہ ہم آج دیکھ رہے ہیں؟ اس دن کی میٹنگ غلط تھی یا آج جو ہوا وہ غلط ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک 6 جولائی کی میٹنگ کا تعلق ہے، اس میں ایم کیو ایم نے یہ یعنی کہ پلیچ کیا تھا کہ وہ دوبارہ اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کو خیر مقدم کیا، اس لیے کہ پارلیمنٹری پولیٹکس کے یہی تقاضے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی پارٹی ٹریجری بینچ سے اٹھ کے اپوزیشن میں آنا چاہے تو جو اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہوتی ہے وہ اس کا خیر مقدم کرتی ہے. ہم نے ان کا خیر مقدم کیا، لیکن جو یعنی کہ روایتی طور پہ ایم کیو ایم کا جو وتیرہ رہا ہے سیاسی طور پہ، وہ یہی ہے کہ وہ ایک دن ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن پھر وہ اس پہ قائم نہیں رہتے. اسی طرح سے حکومتوں میں بھی آپ دیکھیں، نہ جانے کتنی مرتبہ وہ کبھی باہر آ جاتے ہیں، کبھی اندر چلے جاتے ہیں، وہ ان کے اپنے مسائل ہیں. اور اس سارے کھیل میں ہم نے تو ان کا خیر مقدم کیا تھا، لیکن وہ ہمیں بتائے بغیر پھر حکومت میں شامل ہو گئے اور ہمیں انفارم تک نہیں کیا انہوں نے. تو ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے یعنی کہ ہمارا یعنی کہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ان کی پارٹی ہے، وہ جو بھی فیصلے کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں. آج جو بھی کچھ ہوا ہے وہ میں تو چونکہ وہاں پہ نہیں تھا، دھینگا مشتیاں ہونی تو نہیں چاہیے، ہو جاتی ہیں کبھی پارلیمنٹوں میں، دنیا کی پارلیمنٹ کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ جمہوری جو روایات ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور ایک حد تک جو ہے وہ یعنی کہ اس کو رکھنا چاہیے. اور اس میں کس کی غلطی ہے کس کی نہیں ہے یہ وہاں کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. آپ نے کیونکہ کہا آپ وہاں موجود نہیں تھے، آصف حسین صاحب آپ وہاں پر موجود تھے غالباً، آپ مجھے بتائیے گا وہاں پہ ہوا کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پہلے تو جو آج کا واقعہ پیش آیا یقینی طور پر یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس کو آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہمارے لیکن ان کی بات بھی یہ پہلی دفعہ ہوا نہیں ہے. ویسے آپ دونوں کے درمیان باتیں تو ہوتی رہی ہیں ماضی میں بھی. دیکھیں ماضی میں باتیں ہوتی رہی ہیں سیاسی حوالے سے, دیگر حوالے سے, جو بھی ایشوز پر ہوتا رہا. آج جب چودھری نثار صاحب نے اپنی اسپیچ شروع کی ہے, ان کا وہی جو ہے وہ طرز تھا جو انہوں نے ماضی میں رکھا. ماضی کا ٹیک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, اور آپ نے ابھی جو اپنی جو ویڈیو چلائی ہے اس میں بھی کہ چودھری نثار صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, لیکن ایک طرف تو وہ احتجاج کر رہے تھے ایشوز پر, حکومت کے خلاف باہر ساری چیزیں ہو رہی تھیں گزشتہ ایک ہفتے سے, لیکن آج اچانک اس کو ڈائیورٹ کیا گیا اور پھر اپنی اسپیچ میں انہوں نے پوری اسپیچ میں جہاں پر سیاسی حوالے سے ایشوز پر بات چیت کرتے رہے, MKM کے خلاف کافی دیر تک وہ لگے رہے, تو سب ان کی توجہ سے سنتے رہے. لیکن جیسے ہی انہوں نے لیڈرشپ کے اوپر اور دیگر پہ الزامات لگانا شروع کیے تو دونوں طرف سے جو ہے وہ کچھ سلسلہ ہوٹنگ کا شروع ہوا, اور عابد شیر علی صاحب نے سب سے پہلے اس پر جو ہوٹنگ کی وہ بات تھوڑی سی بڑی, اور عابد شیر علی اور حنیف عباسی, میں پھر کہوں گا کہ اس ویڈیو کو پھر چلائیں. دونوں اشخاص نے گالیاں دیں, لٹرلی گالیاں دی گئیں. ہمارا دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم نون نے گالیاں دی, آپ نے نہیں دی. بالکل, ہماری طرف سے کسی نے گالیاں نہیں دی, اور کسی شخص نے جب یہ شور شرابہ ہوا ہم نے اپنے لوگوں کو بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد بھی, اور جو چودھری نثار صاحب نے جو گفتگو کی وہ کیا تھی, انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جی ہم ان کے ہاتھ توڑ دیں گے, ہم ان کو لابی میں داخل نہیں ہونے دیں گے, ہم ان کو اپوزیشن کی نشستوں سے اٹھا کر پھینک دیں گے, یہ بیٹھیں گے نہیں. مطلب کیا قائد حزب اختلاف جو اتنے عرصے تک الیکشن لڑ کر اسمبلی میں پہنچے ہیں, پارلیمنٹ میں پہنچے, ان کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. وہ اگر کسی جماعت کے اوپر وہ بدماشی والا اسٹائل جو کہ کسی علاقے کا, کسی گوال منڈی کا, لاہور کا تو وہ اسٹائل ہو سکتا ہے, لیکن وہ اسٹائل قطعی طور پر پارلیمنٹ کا نہیں ہو سکتا. لاہور کا اسٹائل کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں, میرا مراد یہ ہے کہ وہ بدماش جو وہاں کی لاہور میں بدماش گوال منڈی کی اگر کوئی بدماشی کر رہا ہو بیٹھ کے, اس کا وہ اسٹائل تو انہوں نے اپنایا آج پارلیمنٹ میں. ساری بات میں نے بڑے غور سے سنی, مجھے اس بات پہ اعتراض ہے. لاہور اور گوال منڈی کا اسٹائل مطلب یہ کہ جو وہاں پر جو لوگ بدماشی کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے بدماش ہوتے ہیں, آج انہوں نے وہی طرز اختیار کیا پارلیمنٹ میں. آپ نے کہا یہ لاہور اور گوال منڈی کا اسٹائل ہو سکتا ہے, کیا اسٹائل ہے لاہور اور گوال جو بدماشی کا اسٹائل اپنایا کہ جی ہم پارلیمنٹ میں رہ کر ہاتھ توڑ دیں گے, یہ لاہور کا اسٹائل ہے, مطلب بدماشی والا اسٹائل ہے نا. لاہور میں بدماش سارے نہیں, میں سارے کی بات نہیں کر رہا, میں اسی لیے پرٹیکولر بات کر رہا ہوں کہ اس علاقوں کی جہاں پر وہ بدماش پلتے ہیں, ان کی ریاستیں, ان کے علاقے ہوتے ہیں. اور وہ سب کہاں بدماش پلتے ہیں؟ لاہور میں پلتے ہیں. یہ سب نہیں, میں لاہور کی پوری بات نہیں کر رہا, میں اس پرٹیکولر اس علاقے کی بات کر رہا ہوں. آپ کا سلپ آف ٹنگ تھا نا, واپس لینے کے اپنے ورڈز. دوسری بات یہ کہ جب انہوں نے اس قسم کی گفتگو کی اور شور شرابہ ہوا تو چاہیے تھا کہ اس کو جو ہے وہ خاموش کرتے. وہ اپنی سیٹ پر کھڑے رہے اور پورے ایوان کے اندر گالی گلوچ اور بدتمیزیاں ان کے لوگ کرتے رہے. ہم نے پھر بھی سب کو بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد ہم وہاں پر کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد ہم نے اتنی ساری گفتگو کے بعد بھی ان کو جو جواب دیا وہ انتہائی تحمل سے جواب دیا. یہ بھی ریکارڈ پر ہم نے انتہائی تحمل سے جواب دیا. پاکستان مسلم نون مسلسل اٹیک کرتی رہی, لیڈر آف اپوزیشن آپ پہ اٹیک کرتے رہے. زاہد خان صاحب, آج جو پارلیمنٹ میں ہوا ہے یہ ہونا ہی تھا کیا؟ پچھلے دنوں کے آپ ریکارڈ دیکھ لیں دونوں پارٹیز کے, یہ دن آنا ہی تھا. پر جو کچھ ہوا وہ بہت افسوسناک ہے. سمجھتا یہی ہوں کہ یہ اس میں کوئی شک بھی نہیں, حقیقت بھی ہے کہ پورے دنیا پارلیمنٹ میں یہ چیزیں ہوتے رہتی ہیں, لیکن ایشوز پہ ہوتے ہیں, ذاتی عنایت پہ نہیں ہوتے ہیں, اور ہمیں ذاتی عنایت سے دور رہنا چاہیے, کیونکہ سیاست میں ذاتی عنایت نہیں ہوتی ہے. ذاتی کسی کا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہیں ہوتے, اختلاف رائے ہوتے, نظریات پہ اور سوچ پہ اور فکر پہ, وہ اپنی جگہ پہ ہے. اس پہ اگر کوئی بات ہو بڑھتی ہے تو بات نہیں ہے. لیکن جب ہمارے دنیا کی بات نہیں کہ اپنی بات کرتے ہیں, ہمارے ویسے بھی معاشرے میں جو ٹالرنس ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. کوئی بھی جو ہمارا معاشرہ ہے وہ اس نہج پہ گیا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتا ہے. اور اگر ہم پارلیمنٹیرین بھی یہی کام کریں گے تو پھر لوگ یہی سمجھیں گے کہ جی ہماری تو پارلیمنٹیرین یہ کام کرتے ہیں. وہ آپ نے بالکل صحیح کہا خان صاحب, لیکن یہ جو دونوں جماعتیں ہیں, سب متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون, پچھلا ماضی آپ لے لیں, پچھلے 3 سال لے لیں, کیا انہوں نے اسی نہج پر آنا تھا؟ کیا ان کے درمیان دوریاں اتنی ہیں کہ جو ان کی 6 جولائی کی میٹنگ تھی وہ ایک کاسمیٹک میٹنگ تھی؟